الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد कल हम जब यहाँ पहुँचे थे तो हम यहाँ पहुँचे थे कि देखिए, अगर मोज़े या जुराबें इंसान ने पहनी हुई होंगी, बशर्ते ये कि इंसान ने वज़ू की हालत में पहनी है मोज़े या जुराबें, मसीहा मोज़े पहने हैं, तो हदीस की रो से पैर धोने की बजाय जुराबों पर मसा करना क्या है? वो जायज़ है। अच्छा, अगर पहले से बावजू हो तो नया वज़ू करना ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन ताम हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करना क्या है? वो बेहतर है, अफजलियत उसमें है इंसान के लिए। और वज़ू से पहले इंसान को क्या करनी है? नियत, वो फ़र्ज़ है। नियत करनी फ़र्ज़ है, वो सुन्नत नहीं बल्कि फ़र्ज़ है। फिर वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भी क्या है? ज़रूरी है। अगर दाढ़ी घनी होगी तो उसका ख्याल किया जाएगा। किसको बोलते हैं? डेंस बियर्ड ना, बहुत ज़्यादा डेंस बियर्ड उसको बोलते हैं शायद लिहयतुल, क्या बोलते हैं, कसीफा शायद। तो डेंस बियर्ड को क्या करना है? खिलाल करना है, ऐसे ऐसे करना है खाली। अगर डेंस बियर्ड नहीं होगी, ठीक ठाक बियर्ड होगी, अ, ठीक है, मतलब डेंस बियर्ड नहीं है तो उस टाइम पे क्या करना है काम? उस टाइम पूरी बियर्ड धोनी है। लेकिन डेंस बहुत ज़्यादा बियर्ड है तो उस टाइम खाली खिलाल करता है, क्योंकि अगर बड़ी बियर्ड वाला पूरी बियर्ड धोएगा वो पूरा गीला हो जाएगा, उसको बड़ी खतरनाक ऐसी बियर्ड होगी। कुछ लोगों को होती है खतरनाक। एक कोई ऑस्ट्रेलिया का वो आदमी है, वो शेर लगता है बड़ा, उसको ऐसे कुछ दाढ़ी आ गई है। उसके लिए जरूरी है करना है खिलाल। अच्छा, आज़ा को तरतीब वार धोया जाए। तरतीब वार धोना पता है क्या है? फर्ज। हम बोलते हैं ना वजू में चार फर्ज है, चार ही है हाँ, लेकिन असल में और दो फर्ज है। देखिए, पता है, ये हाथ धोना कनीयों तक, यहाँ तक, फिर मुंह, एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक, पेशानी के बालों से, क्या बोलते हैं, थोड़ी के नीचे तक, चिन के यहाँ तक होना है। फिर ऐसी मसा करना है पूरे सिर का, और पैर धोने हैं, हो गए चार फर्ज। फिर और दो फर्ज है। एक उसमें से आता है, मैं लिखूंगा यहाँ पे, उसमें से एक तो होता है तरतीब और मुआलात। तरतीब क्या होता है? मतलब ऑर्डर, कोई पहले पैर धोएगा, फिर मसा करेगा, फिर हाथ धोएगा, उसका वजू नहीं आ जाएगा। तरतीब इज ऑल्सो फर्ज। और मुआलात, मुआलात का मतलब होता है इंसान ताखीर नहीं करेगा, इंसान डिले नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं वजू कर रहा हूँ, मैं हाथ धो रहा हूँ, कर रहा हूँ 5 मिनट बातें, अब मुंह धो रहा हूँ, फिर चाय वाय पी अच्छे से, फिर बाजू धोए, फिर खाना भी खाया उसके बाद, फिर मसा कर दिया, उसके बाद पैर धोए। यानी कि ऐसा नहीं करना है, पे दर पे वजू करना है। यानी कि अगर इंसान वजू कर रहा होगा, मेरे सारे आज़ा वेट होने चाहिए एट द एंड ऑफ द वजू। ऐसा नहीं है कि पुराना आज़ा जो है वो खुश्क हो, वजू जो है वो खुश हो गया होगा, नया वजू धोने के टाइम पे इतना मैं डिले कर रहा हूँ, नहीं, मुवालात, पे दर पे करना है, ठीक है। तो ये दो फर्ज भी आते हैं वजू के अंदर, तरतीब और मुवालात, ये आपको पता होनी चाहिए थी। अच्छा, इनके दरमियान फासला न किया जाए, यानी एक अज़ु धोने के बाद दूसरे अज़ु के धोने में देर न की जाए। सब आज़ा तसलसल के साथ, तसलसल कंटिन्यूटी के साथ यके बाद दीगरे धोए जाए। आज़ाए वज़ू में से किसी भी उज़ू का कोई हिस्सा खुश्क न रहे वरना वज़ू नहीं होगा। कोई उज़ू भी 3 मरतबा से ज़्यादा न धोया जाए, ऐसा करना खिलाफ सुन्नत है। तो ख़त्म हो गया हमें ये। फिर हमने कल पढ़ा था इसके बारे में, यहाँ पे जो आया था कि अगर तुम जनाबत की हालत में हो, वो इन कुन तुम जुनूबन, कहाँ गया वो, अ, यहाँ पे था ना वो, व इन कुन तुम जुनूबन फतहिरू, अगर तुम होगे इन द सेरेमोनियल इम्प्योरिटी, तुम जनाबत की हालत में होगे, तो उस मौके पे तुम्हें क्या करना है? फगसिलू, फतहिरू, तो फिर तुम अपने आप को पाक कर दो। यानी कि जनाबत से मुराद वो नापाकी है जो एहतलाम या बीवी से हम बिस्तरी करने की वजह से लाक हो जाती है। और इसी हुक्म में हैज़ व निफास भी दाखिल है, जनाबत के हुक्म में ही। जब हैज़ व निफास से खून बंद हो जाए तो पाकीज़गी हासिल करने के लिए तहारत यानी गुस्ल ज़रूरी है। अलबत्ता पानी न मिलने की सूरत में तयम्मुम की इजाज़त है, जैसा कि हदीस में साबित है। तो उसको बोलते हैं हालत जनाबत। इस यहाँ पे अच्छा लिखा है स्टेट ऑफ सेरेमोनियल इम्प्योरिटी, इसमें सारी इम्प्योरिटीज़ दाखिल हो जाती है, चाहे एहतलाम या चाहे इसे हैज़ व निफास के जो मसाइल होंगे वो इससे मुराद है। उसके बाद अ, अच्छा, इस यहाँ पे इसकी मुख्तसर तशरीह और तयम्मुम का तरीका सूरह निसा की आयत नंबर 43 में गुजर चुका है ना, पढ़ लिया था पिछली बार हमने, तयम्मुम कैसे करना होता है। सही बुखारी में इसकी शान नज़ूल के बाबत आता है कि एक सफ़र में बैदा के मकाम पे, हाँ ये लफ्ज़ आपको पता होना चाहिए कि एक सफ़र में बैदा के मकाम पे
ہے نا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم گیا، کہاں پہ؟ بئی دا کے مقام پہ. تو حضرت عائشہ کا ہار جو گم گیا، جس کی وجہ سے وہاں رکنا رکنا یا رکے رہنا پڑا. صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا، اور تلاش ہوئی تو پانی دستیاب بھی نہیں ہوا. اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیمم کی اجازت دی گئی. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سن کر کہا: اے آل ابو بکر، تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی ہیں. یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، یعنی کہ تم لوگوں کے سرپا برکت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم گیا، انہیں بیضا کے مقام پہ ریسٹ کر دیا، بڑا ڈال دیا. تو اس کے بعد ہی نازل ہو گئی، وہاں پانی نہیں مل گیا. اس کے بعد ہی یہ رخصت اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی کہ تیمم وہ کر سکتے اگر پانی نہیں مل جائے گا. ان کو بولتے ہیں رخص، مسا کرنا، تیمم کرنا. رخص، رخصت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس کے بعد تیمم کا جو یہاں پہ مسئلہ آیا تھا، کل ہم نے پڑھا تھا یہ فتیمم، اگر انسان کو نہیں ہوا یہ. اچھا، اس لیے حدیث میں وضو کرنے کے بعد دعا کرنے کی ترغیب ہے. دعاؤں کی کتابوں سے یہ دعا یاد کر لی جائے کہ وضو کے بعد کیا دعا کرنی چاہیے، وہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. کیونکہ یہاں پہ کیا آ گیا؟ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ اپنی نعمتیں پوری کر دے، ٹھیک ہے، تمہیں پاک کر دے. تو وضو کے بعد کی دعا بھی انسان کو یاد کرنی چاہیے، ہے نا؟ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. کہ اللہ تم مجھے بناؤ توبہ کرنے والوں میں سے، اور ان میں سے جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں گے، متطہرین. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد و رسول، یہ دعا پڑھنی چاہیے. اچھا، اس ٹائم پہ ہے نا ایسے کرنا انگلی کو، میں بھی کرتا تھا پہلے، اشہد ان لا الہ. یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے ایسے کرنا. میں شاید بھی کرتا ہوں غلطی سے، لیکن یہ وہاں پہ ایسے کرنا ثابت نہیں ہے حدیث سے. اسی موقع پہ ایسا کرنا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت تمہارے اوپر. وَمِيثَاقَهُ، اور اللہ تعالیٰ کا وہ میثاق، وہ وعدہ، وہ کووننٹ. الَّذِي وَاثَقْتُم بِهِ، which he bound you with it. ٹھیک ہے، یعنی کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمت نازل ہوئی ہے انہیں یاد رکھو، اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے اس کے اللہ کے ذریعے سے. اذ قلتم، جب تم نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کر دی. واتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کہ دلوں کے اندر ہے، دلوں کے حال احوال بید جاننے والا ہے، سیکریٹس جاننے والا ہے دلوں کے. یہ آیت جو ہے یہ ہمیں سمجھ آ گئی تو آسان آئی تھی کہ جو وعدہ ہم سے رب نے لیا ہے اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اس وعدے کو نا، وہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا بھلا کیوں نہیں. تو اس کا اثر ابھی تک ہر ایک انسان کے اوپر ہے کہ اس کو اپنے رب کی معرفت دل میں ہے. اس کو بولتے ہیں معرفت و اقرار. میں پچھلی بار ہی پڑھ رہا تھا، ایک عالم نے اس کو کیٹیگری کی ہے ایسے کہ معرفت و اقرار دنیا کے ہر کسی انسان کو ہے. معرفت اقرار مطلب ہو گیا اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت جو اس کو اس اقرار سے آ گئی ہے، عہد الستو سے، کہ اس نے کہا تھا بھلا کیوں نہیں، اپنے رب سے کہا تھا بھلا کیوں نہیں آپ میرے رب ہو. تو یہ ہر ایک انسان کو ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہوگا. ایک خدا کا کنسپٹ اس کے دل میں پیوست ہے، اس کی فطرت میں، اس کی جبلت میں، اس کی انٹیوشن میں، اس کے پریڈسپوزیشن میں، اس کے جو ہے نیچر کے اندر، اس کے انہرنٹ سینس کے اندر، اس کے انسان کے اندر انہرنٹ سینس اور ڈیوینیٹی ہوتی ہے. ہر ایک انسان ڈیپ ڈاؤن یہ فیل کرتا ہے کہ مجھے کس نے کریٹ کیا ہوگا. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ معرفت و اقرار ہر ایک کی ہوتی ہے. دوسرا کیا؟ معرفت و توجب الحیا، ایک ایسی معرفت جس سے انسان کو اللہ کی حیا آ جاتی ہے گناہ کرنے کے بعد. ایک ایسی معرفت جس سے انسان ڈر جاتا ہے اپنے رب سے، اپنے انجام کے بارے میں سوچتا ہے، آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے اعمال درست کرتا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے. خشوع، تذلل، عاجزی، انکساری، توبہ، ندامت، اور جھک کے رہتا ہے، ستسلیم خم کرتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، سبمٹ کرتا ہے، اپنے معاملات کو سپورٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے. تو وہ معرفت جو ہے وہ مومن کو ہوتی ہے، اس کو ہوتی ہے المعرفت الخاصہ. یہ عام معرفت ہر ایک کو ہوتی ہے.
ہاں گاڈ ہے تو ہے. یہ تو ہر انسان کو چاہے کوئی ایتھیسٹ بھی ہوگا وہ بھی ڈیپ ڈاؤن فیل کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے جس نے سب بنایا ہوگا، مجھے پیدا کیا ہوگا، مجھے کانشیسنس، ریشنلٹی، عقل و شعور دیا ہوگا. تو اسی کو ہمیں یاد لانا ہے، اس میثاق کو جو ہم نے رب سے لیا تھا. اس کے بعد یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، تم بن جاؤ قو تم قوام بن جاؤ، اسٹیڈ فاسٹ بن جاؤ اللہ کے لیے. یعنی کہ تم حق پر قائم ہو جاؤ، اللہ کی خاطر تم حق پر قائم ہو جاؤ. کونوا قوامین للہ، تم اللہ کی خاطر جو ہے حق پہ قائم ہو جاؤ. اتنا قوام کا لکھا ہے اس یہاں لغات قرآن میں. آ، اس نے قوام کو لکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. شہداء بالقسط، تم گواہی دو کس کی؟ انصاف کے ساتھ تم گواہی دو. قسط بولتے ہیں کس کو؟ انصاف کو عربی زبان میں. اور شہداء بتائیے گواہی دو تم انصاف کے ساتھ. ولا یجرمنکم، اور تمہیں نہ روکے. ولا یجرمنکم، تمہیں ہرگز نہ اکسائے، ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں. شنآن قوم، کسی قوم کی ہیٹرڈ، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کا بغض. ٹھیک ہے. اس بات پہ کہ علی اللہ تعدلو، کہ تم ان سے عدل نہیں کرو گے. تمہیں ان کو غصہ ہوگا، ہیٹرڈ ہوگی، تمہیں وہ چیز روکے گی کہ ان سے عدل کرنے سے. ایسا نہیں کرنا ہے تمہیں. تمہیں نہ ابھارے کسی قوم کی دشمنی اس چیز سے کہ تم عدل نہ کرو ان کے ساتھ. اعدلو، تم عدل کرو. ہو اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ نزدیک ہے عدل کرنا. واتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خبیر ہے، جاننے والا ہے. آل اویئر ہے اس سب چیز سے. یہاں پہ کیا کیا دیکھیے، اس کے یہاں پہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عادلانہ گواہی کی کتنی اہمیت ہے. اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا، تو میری والدہ نے کہا اس عطیے پر آپ جب تک اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں رہوں گی. ٹھیک ہے. مطلب نعمان بن بشیر جو رضی اللہ عنہ، ان کے باپ نے عطیہ دیا تھا. تو ان کی والدہ نے کیا کہا؟ جب تک اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی. چنانچہ میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اس طرح عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اولاد کے درمیان انصاف کرو، اور فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا. اندازہ کریے کہ ساری اولاد کو عطیہ دینا کتنا امپورٹنٹ تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اعدلوا بین اولادکم، تم اپنے اولاد میں عدل کرو، ہر ایک کو انصاف کے ساتھ جو ہے پیش آؤ اس کے ساتھ. میں اس پہ گواہ نہیں رہوں گا. کسے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ عادلانہ گواہی دی جائے. اگر کوئی گواہ دے گا تو عادلانہ گواہی ہوگی، اس میں جسٹس کا پہلو ہوگا، اس میں کسی کے ساتھ انجسٹس نہیں ہونی چاہیے. وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان کے ساتھ جو نیک اعمال کرتے ہیں لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت اجر عظیم ہے، عظیم اجر ہے، جنت کا اجر. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کر دیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، تکذیب کر دیا، انکار کر دیا ہماری آیتوں کے ساتھ، تو ان کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم کے لوگ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو تم یاد کرو اپنی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں جو تمہارے اوپر اللہ نے کر دی. اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کر دیا. ہم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا. اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کر دیا، they were determined ان یبسطوا الیکم، ان یبسطوا، کہ وہ دراز کرے، بڑھائے. یبسطو بولتے اسٹریچ کرنے کو، دراز کرنے کو، بڑھانے کو. ان یبسطوا الیکم، کہ وہ اسٹریچ ہو جائے تمہاری اور، دراز ہو جائے تمہاری اور آ جائے. الیکم ایدیہم، اپنے ہاتھ اسٹریچ کرے تمہاری اور، یعنی تم پہ حملہ کر دیں ان شارٹ. فکف ایدیہم عنکم، پس روک دیے اس رب نے،
کف ہی ریسٹرینٹ، اللہ ریسٹرینٹ، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، واتقوا اللہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں مومن۔ دیکھیں اس کی جو شان نزول ہے نا، اسے مفسرین نے متعدد واقعات بیان کیے ہیں۔ تو مثلا اس عربی کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، تلوار درخت سے لٹکائی ہوئی تھی، اس عرابی نے تلوار پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونت لی اور کہا اے محمد، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے بتلایا، آپ نے بلا تعامل کیا، یعنی بنا سوچے سمجھے فرما دیا اللہ، یعنی کہ اللہ بچائے گا۔ یہ اللہ کا لفظ جب آپ سے کہا نا، تو یہ کہنے کے بعد تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، وہ ڈر گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے خلاف، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے، دھوکہ اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازش تیار کی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا دیا، کعب بن اشرف اور اس کے جو باقی ساتھی تھے ان کی شرارت سے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ایک مسلمانوں کے ہاتھوں غلط فہمی سے جو دو عامری شخص قتل ہو گئے تھے، اس کی دیت کی ادائیگی میں یہودیوں قبیلے بنو نذیر سے حسب معاہدہ جو تعاون لینا تھا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا سمیت وہاں تشریف لے گئے اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ ہاں یہ زیادہ صحیح واقعہ ہے اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، ایک شخص جو تھا اس نے غلطی سے مار دیا تھا کچھ شخص کو، تو پھر مطلب دیت دینے کے لیے وہ وہاں گئے تھے، قبیلہ جو بنو نذیر کا قبیلہ تھا، مطلب ان کا یہودیوں کا۔ تو اب آپ جب وہاں گئے، انہیں اب تیل لگا گئے تھے ایسے یہودیوں کے سامنے، تو انہیں یہ سازش تیار کی کہ اوپر سے چکی کا پتھر آپس میں گرا دیا جائے گا، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وہی مطلع کر دیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سمجھا دیا کہ یہ لوگ آپ کو مارنا چاہتے ہیں اس چکی سے، جو دروازے کے پیچھے لٹکائی دیا، کہیں ٹاپ لیول سے گراتے نیچے اس کو۔ تو یہ ممکن ہے کہ ان ساری واقعات کی بنیاد پہ یہ جو آیت نازل ہوئی، یہ ساری اس کے جو ہے شان نزول میں آ سکتے ہیں، کنٹیکسٹ میں اس کو آ سکتے ہیں۔ تو کیونکہ ایک آیت کے نزول کے کئی کئی اسباب و عوامل ہو سکتے ہیں، اس نے اچھی پوائنٹ لکھی یہاں پہ، ایک آیت کے نزول کئی اسباب اور عوامل ہو سکتے ہیں، ایک ہی آیت ہے، نزول کے اسباب جو کاز آف ریولیشن ہے وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں، یا عوامل اس کے بہت سارے ہو سکتے ہیں، کس بنیاد پہ کوئی آیت نازل ہوئی، وہ بنیادیں بہت ساری ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، شاید نزول بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں، خالی ایک ہی نیسیسری نہیں ہے، یہ سارے اس میں آ سکتے ہیں کہ ایک بار اس اعرابی نے تلوار سونپ دیا آپ پہ، تو آپ نے کہہ دیا اللہ مجھے بچائے گا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ یا ایک بار کعب بن اشرف، اس کے جو اصحاب تھے، مطلب اس کے جو فالوورز تھے کعب بن اشرف کے، تو انہوں نے آپ کو ایک بار تکلیف پہنچانا چاہتے تھے وہ، یا ایسے ہی جو ہے جو ایک بار آپ اپنے رفقا کے سمیت وہاں قبیلے بنو نذیر کے اندر گئے تھے، جو کہ قبیلہ یہودیوں کا ہے، تو وہاں پہ چکی پی لگانے والے تھے وہ ان کے اوپر، نعوذ باللہ۔ تو اس موقع پر بھی یہ کنٹیکسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ بچاتا ہے اپنے مومن بندوں کو مشکلات سے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرائيل، بتحقیق پکڑا اللہ تعالیٰ نے میثاق، عہد و پیمان بنی اسرائیل کا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور بھیجا اللہ تعالیٰ، اور بھیجا ہم نے ان میں سے 11 لیڈرز، وبعثنا منہم اثنی عشر نقیبہ، ہر اللہ سے پڑھ لیا تھا وہ 12 ٹرائبز آف اسرائیل جو ہے، جو 12 قبیلے اسرائیل کے بن گئے، 12 بھائیوں سے، کنعانی بھائیوں سے، یعنی کہ یعقوب کے بیٹوں سے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکات دو گے، وآمنتم برسلی، ایسے پڑھنا ہے، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسول پہ ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور تم ان کو اسسٹ کرو گے، ان کی ہیلپ کرو گے، مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ تعالیٰ کو ایسا قرض، ایسا لون دو گے جو قرض حسنہ ہوگا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں ضرور بضرور تمہارے سارے گناہ مٹا دوں گا، ریموو کر دوں گا، ولا ادخلنکم، اور بتحقیق میں تمہیں داخل کر دوں گا، جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنات، باغات، گارڈنز کے اندر جن کے نیچے نہریں بہ جاتی ہے، فمن کفر بعد ذلك، جس نے کفر کر دیا اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، بتحقیق وہ گمراہ ہو گیا صحیح راستے سے۔ تو یہ تھی یہ والی آیت۔ ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے اس میں کیا سمجھ آتا ہے کہ اس وقت کا واقعہ
جب پہلے میثاق کے بارے میں پڑھنا ہے ہمیں. دیکھیں اس یہاں پہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہ عہد اور میثاق پورا کرنے کی تاکید کی جو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لیا تھا، اور انہیں قیام حق اور شہادت عدل کا حکم دیا، اور انہیں وہ انعامات یاد کرائے جو ان پہ ظاہراً و باطناً ہوئے، بالخصوص بات کہ انہیں حق و ثواب کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اب اس مقام پہ اس عہد کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، جس کا وہ نام جس میں وہ ناکام رہے. یہ گویا بالواسطہ مسلمان کو تنبیہ ہے کہ تم کہیں بنو اسرائیل کی طرح عہد و میثاق کو پامال کرنا شروع نہ کر دینا. پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ یعنی کہ اس وقت کا واقعہ ہے یہ، اس وقت کا واقعہ ہے یہ جب موسیٰ علیہ السلام جبابرہ سے کے لیے تیار ہو گئے. جبابرہ، ٹھیک ہے، جو وہاں سے تھے. تو انہوں نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں پہ 12 نقیب مقرر فرمائے. انہوں نے اپنے قوم کے 12 قبیلوں، 12 ٹرائبس پہ 12 نقیب، یعنی کہ 12 کیا نقیب ہوتے لیڈرز کو مقرر فرما دیے، تاکہ وہ انہیں جنگ کے لیے تیار بھی کرے ان 12 قبیلوں کو. جب موسیٰ چاہتا تھا کہ میں جبابرہ سے لڑوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی قیادت اور رہنمائی کرے، تاکہ ان کو مطلب ان کو لیڈ کرے، ان کو رہنمائی گائیڈ کرے ان کو، اور دیگر معاملات کا انتظام بھی کرے. وہ 12 نقیب تو وہی ہے، وبعثنا وی اپوائنٹڈ منہم اثنی عشر نقیبہ، یا منہم اثنی عشر نقیبہ. ہم نے ان میں سے اپوائنٹ کر دیے 12 لیڈرز، 12 ٹرائبس آف اسرائیل میں سے 12 لیڈرز ان کے لیے، تاکہ ان کو لیڈ کر سکے وہ، تاکہ وہ جبابرہ سے لڑ سکے. اس کے بارے میں یہ آ گیا ہے. اس کے بعد فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بس اس سبب سے کہ انہیں توڑ دیا اپنے میثاق کووننٹ وعدے کو، لعناہم، ان کو ہم نے لعنت کی، ہم نے ان پہ لعنت نازل فرمائی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دل ہم نے سخت کر دیے. قاسیہ ہوا سخت دل، سنگ دل کر دیے ان کے دل ہم نے، پتھر دل ہو گئے ان کے دل، ہو گئے ہارڈ ہو گئے وہ. یحرفون الکلمہ، وہ ڈسٹارٹ کرتے تھے ورڈز کو، بدل دیتے تھے ورڈز کو، عن مواضعی، اپنی جگہوں سے، یعنی کہ ڈسٹارٹنگ دا ورڈز فرام دیئر پلیسز. وہ کرتے تھے یحرفون الکلمہ عن مواضعی، ہے نا، جیسے یہودیوں نے کر دیا اپنی کتابوں میں تحریف کر دی انہوں نے. بائبل از ڈسٹارٹڈ کیونکہ ان لوگوں نے اس میں تعریف کر ڈالی. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِرُوا، اور وہ بھول گئے ایک پارٹ جو کچھ ان کو ریمائنڈ کیا گیا تھا اس میں سے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ، اور لگاتار، اینڈ ناٹ ول یو سیز، یعنی کہ لگاتار. ولا تزال، اور آپ لگاتار. لا تزال ہوگا کہ آپ ختم نہیں ہو جائیں گے، آپ رک نہیں جائیں گے، یعنی کہ آپ لگاتار کنٹینیو کریں گے کوئی چیز. ٹھیک ہے، لا تزال یو ول کنٹینیو ٹو ڈو سم تھنگ. ولا تزال تطلع، آپ لگاتار اطلاع پائیں گے، آپ ڈسکور کریں گے، آپ کو ملے گی انفارمیشن، علی خائنۃ، خیانت کے اوپر، منہم، ٹریچری کے اوپر، ان کی طرف سے جو خیانت ہو جائے گی اس پہ آپ کو لگاتار کیا ملے گی؟ اطلاع ملے گی، آپ ڈسکور کریں گے ان کی خیانتوں کو. الا قلیلا منہم، صرف قلیل ان میں سے جو ہے جو خیانت نہیں کرتے، وہ بھی ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں. فاعفو عنہم، انہیں آپ معاف کر دیجئے. وصفح، اور انہیں آپ کیا کریے؟ تم چشم پوشی کرو، تم درگزر کر دو. اوور لک دین، چشم پوشی بولتے ہیں اس کو، کیا چشم پوشی نا، اوور لک. ٹھیک ہے، وصفح، تم اوور لک کرو، تم چشم پوشی کرو، تم درگزر کرتا رہ. ان اللہ یحب بالمحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ تھی یہ والی آیت. تو اس میں بہت تفصیل لکھا گیا ہے، یعنی کہ دیکھیے پہلے یہ یہاں پہ کیا کیا، یعنی اتنے انتظامات اور عہد و مواعید کے باوجود بنو اسرائیل نے عہد چکنی کی، عہد توڑ دیا، جس کی بنیاد پر وہ لعنت الہی کے مورد بنے. اس لعنت کے دنیاوی نتائج یہ سامنے آئے کہ ایک، ان کے دل سخت کر دیے گئے، جس سے ان کے دل ایذا پذیری سے محروم ہو گئے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وعظ اور نصیحت کے لیے بیکار ہو گیا ان کے دل، وہ فرق ہی نہیں پڑ گیا اس چیز سے. دوسرا یہ کہ وہ کلمات الہی میں تحریف کرنے لگے، یہ تحریف لفظی بھی کرتے تھے اور معنوی تحریف بھی کرتے تھے، ڈسٹارٹ کرتے تھے ورڈ کو بھی اور میننگ کو بھی، تحریف لفظی اور تحریف معنوی. جو اس بات کی دلیل تھی کہ ان کے عقل و فہم میں کج آ گئی ہے، اور ان کی جسارتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا. کتنی جسارت سے وہ کام لے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں تک میں تصرف کرنے سے انہیں گریز نہیں ہوا. بدقسمتی اس قساوت قلبی، دل کی سختی اور کلمات الہی میں تحریف سے امت محمدیہ کے افراد ہی محفوظ نہیں ہیں، مسلمان کہلانے والے عوام آ، نہیں ہے، خواص بھی، جہلا نہیں، علماء بھی اس مقام پہ پہنچ چکے کہ وعظ و نصیحت اور احکام الہی کی یاد دہانی ان کے لیے بیکار ہے.
وہ سن کر ان سے ذرا اصل قبول نہیں کرتے، اور جن غفلتوں کو اور کوتاہیوں کا وہ شکار ہے ان سے تائب بھی نہیں ہو جاتے، توبہ بھی نہیں کرتے۔ اس طرح اپنی بدعات، خود ساختہ مزعومات جو دعویٰ کرتے ہیں، خود ساختہ ہوتا ہے، کوئی بنیادی ہوتی ہے فرام قرآن حدیث، اور اپنے تعویلات کرتے ہیں، خود اپنے من مانی تعویلات کرتے ہیں، اپنے مسئلہ کو بچاتے، تعویلات باطلہ کے اس بات کے لیے کلام الہی میں تحریف کر ڈالتے ہیں، کلام الہی کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں اس ٹائم کے بھی۔ وہ علماء سو، برے علماء جو مطلب تعریف کرتے ہیں حدیث میں قرآن میں تاکہ اپنے مسئلے کو ڈیفینڈ کر سکے، ایسے بھی مل جاتے ہیں۔ وہ بھی حریفون الکلمہ عن مواضعہ کہتے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے یہ، لعنت ہو گئی اس سبب سے بنی اسرائیل کے اوپر، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس کے بعد اچھا یہ نتیجہ ہے، یہ تیسرا نتیجہ ہے، نا یہاں پہ کہ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی۔ یہاں پہ دیکھیے کہاں پہ، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، یعنی کہ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی۔ مطلب کیا ہو گیا؟ پہلے وہاں پہ آ گیا اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا، جن کو نصیحت کی گئی انہیں وہ بھول دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ تیسرا نتیجہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ احکام الہی پہ عمل کرنے میں انہیں کوئی رغبت اور دلچسپی نہیں رہی، بلکہ بے عملی اور بد عملی کا ان کا شعار بن گئی، اور وہ پستی کے اس مقام پہ پہنچ گئے کہ ان کے دل تسلیم، دل جو ہے وہ دل سلیم نہیں رہ گئے، وہ قلب سلیم نہیں رہ گئے، اور نہ ہی ان کی فطرت مستقیم رہ گئی، ان کا جو ہے نیچر ہی چینج ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی جو فطرت ہے وہی چینج ہو گئی۔ تو یہ میں سمجھا رہا ہوں یہاں پہ۔ اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا کہ ان کی ایک نئی خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی، یعنی کہ شذر، خیانت اور مکر ان کے کردار کا جز بن گیا ہے، جس کے نمونے ہر وقت آپ کے سامنے آتے رہیں گے کہ وہ کتنی خیانت کرتے ہیں۔ پھر اینڈ میں جو آ گیا یہاں پہ ایک اور چیز کہ ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہے، الا قلیلا منہم، تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہے، یعنی کہ یہ تھوڑے لوگ جو ہے وہ وہی ہے جو یہودیوں میں مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی، 10 سے بھی کم تھے وہ لوگ جو یہودیوں میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے بارے میں آ گیا کہ وہ خیانت نہیں کریں گے، سیدھی سی بات ہے، وہ کیسے کریں گے کیونکہ انہیں اسلام قبول کر دیا ہے۔ اور ففتھ پوائنٹ جو یہاں پہ اینڈ پہ آ گیا کہ تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر فرماتا رہ، کہ فاعف عنہم وصفح۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی کہ عفو درگزر کا یہ حکم اس وقت دیا گیا جب لڑنے کی اجازت نہیں تھی، بعد میں اس کی جگہ حکم دیا گیا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ اور آخرت پہ اور میں ایمانی رکھتے، ان سے جنگ کرو، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ یا بعض کے نزدیک عفو درگزر کا جو حکم ہے یہ منسوخ نہیں ہے، یہ بجائے خود ایک اہم حکم ہے، حالات و ظروف کے مطابق اس سے بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بھی بعض دفعہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں جن کے لیے قتال کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی بعض دفعہ وہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں جن کے لیے قتال کا حکم ہے۔ آ، تو یہ ایسے ہم نے پڑھی آیت، ٹھیک ہے، فاعف عنہم وصفح۔ ومن الذین قالوا، اور ان میں سے جنہوں نے کہا انا نصارى، بے شک ہم نصارى ہم کرسچن سے، اخذنا میثاقهم، ہم نے ان کا میثاق وعدہ لیا، کووننٹ لیا، فنسوا حظا مما ذکروا به، بس وہ بھول گئے ایک پورشن اس کا جو کچھ ان کو ہم نے نصیحت کی، ان کو ہم نے جو ہے ریمائنڈ کیا تھا جس کا، فاغرینا بینہم، تو ہم نے ان کے درمیان میں اروز کر دی، ڈال دیا، فاغرینا ہم نے ڈال دی، ٹھیک ہے، کیا لگا دی ہم نے، بینہم العداوہ ان کے درمیان میں انمٹی، دشمنی، عداوت، والبغضاء اور بغض، ہیٹرڈ، نفرت، الى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، وسوف ینبئہم اللہ، اور ان قریب انفارم کر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، بما کانوا یصنعون، اس سبب سے جو کچھ وہ عمل کرتے تھے، جو کچھ وہ کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان قریب انہیں سب بتا دے گا، انہیں باخبر کر دے گا، ینبئہم، انہیں انفارم کر دے گا۔ تو دیکھیں نصارہ نصرہ سے بن گیا ہے، نصارہ کرسچنس یہ بن گیا کس سے؟ عربی کے لفظ نصرہ سے، میں یہاں پہ لکھتا ہوں۔ نصرہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی نام بھی رہتا ہے نصرت، نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد نا، نصرت بولتے ہیں، مدد بولتے ہیں اردو زبان کے اندر بھی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال، من انصاری الی اللہ، جب عیسیٰ نے کہا تھا ایک بار من انصاری الی اللہ،
اللہ کے دین میں کون میرا مددگار ہوگا؟ یہ جواب میں ان کے چند مخلص سنسیئر پیروکار نے جواب دیا تھا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اس سے ماخوذ ہے، تو اس لیے بولتے ہیں ان کو کیا، نصارہ، مدد کرنے والے۔ یہ بھی کیا ہے، یہودوں کی طرح اہلی کتاب، ان میں بھی اللہ نے عہد لیا لیکن انہوں نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی، اور اس کے نتیجے میں ان کے دل بھی اثر پذیری سے خالی، اور ان کے کردار کھوکھلے ہو گئے۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ یہاں پہ جو آ گیا کہ یہ عہد الہی سے انحراف اور بے عملی کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ قیامت تک کے لیے مسلط کر دی گئی۔ چنانچہ عیسائی میں کئی فرقے ہیں جو ایک دوسرے سے شدید نفرت اور اناد رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، کافر بولتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کے معبد میں عبادت نہیں کرتے، مطلب ایک دوسرے کے چرچ میں عبادت نہیں کرتے کچھ جگہوں پہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ پر بھی یہ سزا مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ امت بھی کئی فرقوں میں بٹ گئی ہے، اس کے درمیان میں شدید اختلافات اور نفرت و اناد کی دیواریں حائل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی رحم فرمائے، سچ میں اللہ کی قسم، یہ بہت ہی بری شکل اختیار کر گئی ہے امت میں، کیا جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں فرقوں کی بنیاد پہ۔ کیا اسلام نے سکھایا تھا میں فرقوں میں بٹ جا رہا ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ ہمیں کرنا تھا فالو کس کو، قرآن حدیث کو، اسلاف کے منہج کے اوپر، جو ہمارے صحابہ تھے، تابعین تھے، ائمہ تھے، ان کے منہج پہ، میتھڈولوجی پہ اختلاف رہتا ہی نہیں۔ شخص پرست سے اختلاف ہو گیا سٹارٹ جب لوگوں نے اپنے اپنے اوپینینز دی، بولا میرا عالم وہ بولا ہے، تمہارا عالم کیا دوسرا چیز بول رہا ہے، ان نے قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھا، ٹیکسٹ نہیں پڑھا قرآن حدیث کا، تو مسئلہ ہو گیا۔ تو دیکھیے اس سبب سے کیا ہو گیا ان کو، جب انہوں نے بھول دیا جو نصیحت ان کو کر دی گئی، ان کے درمیان میں عداوت آ گئی، بغض آ گیا، قیامت دن تک سیم ہمارے درمیان بھی ایسا ہو گیا، مسلمانوں کے درمیان میں ہم کتنا بٹ کے لڑائی کرتے، جھگڑے کرتے فروئی مسائل پہ، جس سے ہمیں باز آنا چاہیے، ورنہ ہم بھی اس عذاب کے مستحق قرار ٹھہریں گے، اور ہمارے درمیان میں یہ عداوت و بغض بڑھ جائے گا، دن بدن کم نہیں ہو جائے گا، اگر ہم نے اصلاح نہیں کیا اپنے آپ کی، اور اس فرقہ واریت کی اس مصیبت سے ہم نے خود کو نہیں بچا لیا، اور ہم اللہ کے دین کی اور نہیں آگے سارے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم پکڑو اللہ تعالیٰ کی رسی کو، وحی کو پکڑو اچھے سے، اور نہ بچ جاؤ فرقوں کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ وہ قرآن جیسے وہ قرآن کی آیت بھی ہے، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امر الى الله، جو لوگ فرقوں میں بڑھ گئے، ٹھیک ہے، تو ان سے اب کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ تک ہے۔ تو یہ کتنا غلط ہے کہ فرقوں میں بٹ گئے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اجتماعیت ہمارے درمیان میں لائے اور ہمیں جڑائے قرآن حدیث کے اوپر۔ اچھا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا، بتحقیق تمہاری اور آگے ہمارا رسول وہ تبیین کرتا ہے، کلیئر کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرن بہت کچھ، مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کچھ تم چھپاتے ہو کتاب سے، ویعفو عن کثیر، اور معاف کرتے ہو بہت ساری چیزوں سے۔ قد جاءکم من اللہ نور، بتحقیق تمہاری اور آگے ہے اللہ کی طرف سے نور، وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین، دیکھیں نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن کریم ہے، اور اس کے درمیان واو مغایرت مغایرت مصداق نہیں ہے، دیکھیے سمجھنا ہے، جب میں واو آگے نا، بتحقیق اللہ نے تمہاری اور بھیج دیا ہے نور اور کتاب، نور کیا مطلب، کیا کتاب ہی، اور کتاب ہی کتاب مطلب کیا، اور یہاں پہ اینڈ کیوں آ گیا پھر، یہ واو جو ہے اس یہاں پہ لکھا ہے، یہ مغایرت مصداق نہیں ہے، مغایرہ، مغایرت مصداق، یعنی کہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتا، دونوں دونوں الگ ہے، کتاب الگ ہے، ٹھیک ہے، میں بولوں گا میرے پاس پین اور قلم ہے، میں ایسے بولوں گا فار ایگزامپل، یہ مطلب بول رہا ہوں میں کوئی اور چیز ہے، پین اور قلم، اب میں بول رہا ہوں دو نام ایک ہی چیز کے، بیچ میں واو لا رہا ہوں، اینڈ آئی ہیو پین، آئی ہیو قلم اینڈ پین فار ایگزامپل، تو یہ مغایرت کے لیے نہیں بولا جاتا ہے، کہ ڈفرینشیٹ نہیں میں کر رہا ہوں، یہ ایک ہی چیز ہے، آپ سمجھ رہے، یہ ڈفرینس کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بس واو اینڈ بولنے کے لیے ہے۔ مغایرت کے معنی کے لیے ہے، یہ عطف تفسیری ہے، اچھا مغایرت مصداق نہیں، یہ مغایرت کے معنی کے لیے ہے، اور یہ عطف تفسیری ہے، اس کی واضح دلیل قرآن کریم کی اگلی آیت میں، اچھا یہدی بھی اللہ، اچھا اس کے بعد دیکھیں ہم کیسے بولیں گے یہاں قرآن مراد ہے، اس کے بعد یہ آتا ہے، دیکھیں نیچے کیا ہے، یہدی بھی اللہ، گائڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے،
بذریعہ قرآن اللہ تعالیٰ گائڈ کرتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اس سے یہ مراد ہے. تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نہیں، اس نے اتنا تفصیل کیوں لکھا ہے اس پہ؟ اللہ اکبر. ایک پیج دکھایا ہے تو اس نے لغات القرآن نے اس پہ. شاید اچھا، اس نے وہ عقیدہ ان کا جو باطل عقیدہ ہے اس کو سمجھایا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے، یہاں پڑھیں گے. پہلے سے ہی یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. دیکھیے، اے اہلی کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا ہے. تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپاتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی تم ان نے تورات و انجیل میں جو تبدیلیاں اور تعریفات کی، انہیں تشت ازبام کیا جن کو وہ چھپاتے تھے، ظاہر کیا ان کو، جیسے سزائے رجم. وہ تھی بائبل میں نے پھر کاٹ دی تھی، ریسٹارٹ کر دی تھی وہ. تو ویسی جیسا کہ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے. تو اور بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے. وہ یعفو عن کثیر، بہت سی باتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسول معاف کر دیتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے. قد جاءکم من اللہ نور، وہ کتاب مبین. اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یہاں جو بولتے ہیں نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ نور من نور اللہ ہے، وہ اللہ کے نور میں سے نور ہے. جو کہ شرک عقیدہ ہے کہ خود اللہ کے نور میں سے وہ نور ہے. ہاں، ہم پوچھتے ہیں کہ آپ اصل نور بھی ہے بالکل، اور بشر بھی ہے، لیکن وہ نور مجاز ہم پوچھتے ہیں، نور مجاز ہے نا. لائٹ ہے کہ نہیں؟ گائیڈنس تھے وہ، لائٹ سیدھی سی وہ کوئی بھی بول سکتا ہے، میٹافوریکل سینس میں نور مجاز بول سکتے ہیں ہم. لیکن معنوی نور ہم نہ بولیں گے کہ وہ خود لائٹ تھے، نور. وہ فرشتے بن گئے نور سے، وہ تو نور سے نہیں بن گئے، وہ انسان تھے، وہ بشر تھے، انہوں نے خود بولا میں بشر ہوں. تو سمجھ لڑائی کیوں کر رہی ہے چیز میں؟ وہ نور بھی تھے اور بشر بھی تھے. نور تھے مجازی معنی میں، بشر تھے انسان. لیکن یہاں نور سے قرآن مراد ہے تفسیر میں، اور ہم وہی بولتے ہیں. دیکھیے، اب نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن کریم ہے. اور اس کے درمیان جو واو ہے مغایرت مستاق نہیں، مغایرت معنی کے لیے ہے. اور یہ عطف تفسیری ہے، جس کا واضح دلیل قرآن کریم کی اگلی آیت میں ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی اللہ، کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت فرما دیتا ہے. اگر نور اور کتاب دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو الفاظ یہ بھی اللہ ہما آ جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی اللہ ہما، اللہ تعالیٰ ان دو کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا آ گیا؟ سر آپ کون سی تفسیر آپ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ یہ احسن البیان ہے، احسن البیان تفسیر صلاح الدین یوسف کی تفسیر. یہ بہت اچھی تفسیر ہے، شارٹ ہی ہے لیکن اس نے بہت اچھا لکھا ہے اس میں. یہاں بتا گیا یہدی بھی اللہ ہما، یہدی بہم اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے ان دو کے ذریعے سے. تو نور اور اس کے ذریعے سے، کتاب وہی کے ذریعے سے نہیں. یہاں پہ آ گیا سنگل بھی ہی، یعنی کہ یہ ایک ہی چیز ہے نور اور کتاب. آپ سمجھ رہے؟ اگر نور و کتاب دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو الفاظ یہدی بہم اللہ آتے، یا ہوتے. یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت فرماتا ہے. قرآن کریم کے اس نص سے واضح ہو گیا کہ نور و کتاب مبین دونوں سے مراد کیا ہے؟ وہ قرآن دونوں سے مراد ہے. یہ نہیں ہے کہ نور سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں سے مراد کون ہے؟ قرآن. جیسا کہ وہ اہل بدعت باور کراتے ہیں، جنہوں نے نبی کے وسلم کی بابت نور من نور اللہ کا عقیدہ گڑھ رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار ہی کرتے تھے کہ وہ انسان تھے ہی نہیں. اس طرح اس خانہ ساز عقیدے کے اس بات کے لیے ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں وہ بدعتی انسان، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کر دیا، پھر اس نور سے ساری کائنات پیدا کر دی. حالانکہ یہ حدیث کسی بھی مستند مجموعے میں موجود نہیں ہے، بالکل گڑی ہوئی، بالکل موضوع حدیث ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث میں بھی آ، خلاف، اس حدیث اس سید کے بھی خلاف ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کر دیا. تو جس حدیث میں یہ آ گیا کہ وہ نور پہلے پیدا کر دیا، وہ بالکل من گڑت ہے، وہ فیبریکیٹڈ ہے، وہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے یہاں اس نے کہا کہ محدث البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ